में बताएं, इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ आप पैदा हुए और आपका बचपन कहाँ गुजरा? उन 17 सालों को याद करता हूँ कि जो मैंने दरिया सिंध के किनारे पर गुज़ारे। बिल्कुल, आप यूँ समझिए कि घर से निकलूँ, तो ये दरिया मेरे सामने है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, "अज़ कलीदे दीन करे दुनिया कुशाद।" ये जो है कि आप दीन की चाबी से दुनिया का दरवाज़ा खोलना है, ये ज़िंदगी है। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत रहा। तो आपके जो सक्सेस है, उसके पीछे किन ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन है? किस तरह की कंट्रीब्यूशन है? यानी मेरे मज़हब में भी मेरी अहलियत का किरदार है। दुनिया तो छोड़िए ना, मेरा मज़हब ही नहीं मुकम्मल होता। अस्सलाम वालेकुम, कमल चीमा here with you today with yet another guest. हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वकास जाफ़री साहब। सैयद वकास जाफ़री साहब एक पाकिस्तान का ऐसा नाम है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जिनकी खिदमात हैं। सैयद वकास साहब इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। अल खिदमत इज़ वन ऑफ द मोस्ट इट्स द लार्जेस्ट एनजीओ इन पाकिस्तान, जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, हर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। उसके अलावा वकास साहब दारे अरकम के सीईओ हैं। ये इनके मिडिल क्लास के लिए स्कूल्स हैं, अराउंड 700 स्कूल्स ऑल ओवर पाकिस्तान। फिर वकास साहब की उसवा पब्लिकेशंस के भी ये सीईओज़ हैं, जहाँ पे ऐसी पब्लिकेशंस होती हैं जो कि जो पॉजिटिविटी है और पॉजिटिव टॉपिक्स हैं उसके बारे में बुक्स लिखी जाती हैं। देयर मोर देन 100 टाइटल्स अंडर दैट। उसके अलावा सर गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के भी चेयरमैन रह चुके हैं। ही इज़ आल्सो द फाउंडर ऑफ दैट, व्हिच इज़ हैज़ 50,000 government school children and 100,000 overall children that they're educating in rural areas, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, जहाँ पे एक्सेस ही नहीं है, जो बिल्कुल रिमोट रूरल एरियाज है, वहाँ पे गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट, जिसको गेट भी कहते हैं, गेट फाउंडेशन, वहाँ पे जाके इन बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। उसके अलावा अफाक एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी एक ऐसा इदारा है जो कि सिलेबस बनाता है फॉर ऑल सोर्ट्स, फेडरल का भी या जो प्रोविंशियल सिलेबस होता है, जो स्कूल्स के सिलेबस होते हैं, हर क्लास का जो सिलेबस होता है, वो ये इदारा बनाता है और इसके भी ये चेयरमैन रह चुके हैं। तो ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट थ्रू एंड थ्रू एंड हैज़ अ लॉट दैट ही हैज़ ऑफर्ड टू दिस कंट्री, माशाल्लाह, एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव हिम टुडे, क्योंकि दिस पॉडकास्ट इज़ ह्यूमन्स विद पर्पस। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं जिनकी ज़िंदगी इज़ फुल ऑफ पर्पस, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया हो जहाँ पे लोगों के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हो, बहुत बड़ा एक लेगेसी उनके उनके नाम के साथ एसोसिएटेड हो। हम चाहते हैं कि हमारे यूथ को ऐसे लोगों की एग्जाम्पल्स मिलें, ये लोग हमारे सेलिब्रिटीज़ हों, ये लोग हमारे एग्जाम्पल्स हों फॉर आवर यूथ टू फॉलो एंड एडमायर। अस्सलाम वालेकुम सैयद वकास जाफ़री साहब, जी, क्या हाल वालेकुम है आपका? अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कमल चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने बड़े मोहब्बत से आपने तारुफ़ भी करवाया और ये मैं कहता हूँ ये सब अल्लाह ताला का की तौफ़ीक और उसकी इनायत है कि अल्लाह किसी बंदे को ये मौका देता है कि वो कुछ ऐसे काम कर सके कि जिसमें दूसरों का भला हो सके। तो उसमें सबसे बड़ा तो शुक्रगुज़ारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। फिर उसके बाद वालदैन हैं, माहौल है, फिर आपको एक ऐसा इकोसिस्टम मिलता है, जिसमें आप कुछ करने के काबिल हो सकते हैं। तो इंसान तो आपको पता है, वो एक लिमिटेड पावर्स और टाइम का हामिल फ़र्द होता है, तो बाकी मिल-जुल कर ये सारा काम होता है। जिस तरह माई इम्पैक्ट मीटर के साथ मिलकर बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट आई एम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएँ, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएँ, इब्तिदाई ज़िंदगी, कहाँ आप पैदा हुए और आपका बचपन कहाँ गुज़रा, कहाँ आपकी एजुकेशन हुई? मेरी पैदाइश तो लाहौर की है, बल्कि आप ये कहें कि अंदरूनी शहर की है। जो आपको अंदरून टकसाली गेट जिसको हम कहते हैं, ख़ास टिपिकल जो लाहौर का जो महल्ला समिया, अगर जो भी यहाँ के लोग हों उसको नाम सुना होगा, ये बिल्कुल आप समझिए कि मीनार पाकिस्तान से मुत्तसिल है। तो यहाँ चूँकि मेरे नाना मौजूद थे और नाना माइग्रेट करके आए थे 1947 से पहले, तो चूँकि उनका घर था तो मेरी बर्थ जो है कि वो लाहौर की है। लेकिन मेरी जो अर्ली लाइफ़ है, जो आप कह सकते हैं कि स्कूल लाइफ़, एजुकेशन जो है, कॉलेज तक, वो मियाँ वाली में गुज़री है। और मियाँ वाली आपको मालूम है कि पंजाब का आखिरी ज़िला है
اور اس کے بعد جو ہے کہ KPK یا جو اس وقت تو NWFP ہوتا تھا، وہاں شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے گویا کہ ابتدائی تعلیم میں نے میاں والی میں، بلکہ میاں والی کا بھی ایک بہت ہی خوبصورت قصبہ ہے جس کا نام ہے کالا باغ۔ ویسے اس نام کے ساتھ تو کوٹ ان کوٹ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن کالا باغ جو ہے میری ابتدائی تعلیم وہاں کی ہے۔ بالکل دریائے سندھ کے کنارے ہم نے اپنا بچپن گزارا، اور دریائے سندھ کالا باغ میں پہلی مرتبہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس سے پیچھے جتنا بھی دریائے سندھ ہے یہ پہاڑوں سے آتا ہے، صحیح۔ یعنی پورا جو ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے نام سنا ہے کالا باغ ڈیم کا، اس لیے ہے کہ نیچرلی جو ہے ایک ریزروائر بنتا تھا اس سے کالا باغ سے تھوڑا سا پیچھے منی اسٹور کرنے کے لیے، تو وہ ایک فیزیبلٹی موجود تھی ورلڈ بینک کی بھی اور باقی اداروں کی۔ کالا باغ جو ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں کوہ سلیمان، یعنی یہ جو ہمارا رینج ہے، ماؤنٹین رینج ہے، پھر جو ہے کہ یہاں نمک کی بہت بڑی کان ہے، اور اتنی بڑی کان ہے کہ دریا کے بیڈ سے نیچے نمک نکل رہا ہے، ابھی تک نکل رہا ہے، یعنی یہ پری پارٹیشن سے کام چل رہا ہے۔ اونچے پہاڑ ہیں، اچھا، اور یہ چونکہ سارا سال پانی ہوتا ہے یہاں، یہ بھی خوبصورتی ہے اس کی، ورنہ تو آپ دیکھیں نا آپ کا راوی اور ستلج اور جناب جو ہے کہ سال کے بڑے عرصے تو سویا رہتا ہے، لیکن دریائے سندھ چونکہ ہمارا بہت بڑا نثار پنجاب اور سندھ کی زمینوں کا دریائے سندھ پر ہے، یہ سارا سال بہتا ہے۔ کالا باغ اس لحاظ سے بہت خوبصورت ہے، تو گویا آپ یہ کہیں گے کہ فطرت کے جو سارے خوبصورت رنگ ہیں وہ اس قصبے میں موجود تھے۔ تو میں نے یہاں سے میٹرک کی، اور اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج میاں والی سے میں نے گریجویشن کی۔ اور یہ بھی ایک بات شاید یہاں بتانا مناسب ہوگا کہ حالانکہ گورنر مغربی پاکستان کا تعلق کالا باغ سے تھا ایوب خان کے دور، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، جب میں نے میٹرک کی تو اس پوری تحصیل کے اندر کوئی کالج نہیں تھا انٹرمیڈیٹ، ہوں، یعنی آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے یا تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جانا پڑتا ہے یا کسی دوسری جگہ پر۔ میرے والد صاحب نے اپنی جنہیں کہتے ہیں ٹرانسفر کروائی گورنمنٹ پوسٹ جو ہے، وہ اس لیے کہ ذرا یعنی مڈل کلاس فیملی کے لیے تو بچوں کی تعلیم ہی سب سے اہم چیز ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، پھر میں نے گریجویشن، تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری یہ ابتدائی تعلیم اور پیدائش اور اس کے بعد یہ وقت میرا میاں والی میں گزرا، دین پھر آگے اگلے جو لیٹ ایجز ہیں یا اگلے جو مراحل ہیں وہ پھر بات۔ بہت ماشاءاللہ آپ کی ایک خوبصورت جگہ پہ آپ پیدا ہوئے اور پھر پلے بڑے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا بھی ایک بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت کے ہوں۔ اوپر۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کے کیسے، آپ کے پیرنٹس کا آپ کے اوپر کتنا انفلوئنس تھا، اور آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کا کیسا انفلوئنس تھا؟ تھوڑا سا اپنی لائف کے اس بتائیں کہ جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو جو آپ کی تربیت تھی وہ کیسے ہو پا رہی تھی، کیا ہو رہا تھا اس میں؟ خیر آج بھی میں ریکال کرتا ہوں اس وقت کو نا، تو سچی بات ہے، میں نے اپنے والد اور والدہ کا خاکہ لکھا ہے، ابھی حال ہی میری جو کتاب شائع ہوئی ہے جو شخصیات پر ہے، یعنی تاثراتی خاکوں پر ہے، اس میں نے یہی تذکرہ کیا، بالکل ایک چھوٹی سی فیملی، والد صاحب چونکہ میرے ہیڈ ماسٹر تھے مقامی اسکول، یعنی وہ تعلیم تعلق تھا، والدہ میری ہاؤس وائف تھی، اگرچہ وہ شادی سے پہلے بھی پڑھاتی رہی میاں والی، یا سوری ادھر لاہور کے اندر ہی، لیکن وہ جس قصبے میں ہم رہے ہیں، یعنی مجھے آج بھی کرتا ہے کہ وہ صرف 2 کمروں کا ایک مکان تھا، اور 2 کمروں کا ایک مکان تھا، اور والد صاحب اس قصبے میں ایک اچھی سماجی حیثیت کے حامل تھے، یعنی ہیڈ ماسٹر ہونا، یعنی اب میں 70s کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک بڑا مقام ہوتا تھا، اور وہ پورے قصبے میں جانا جاتا تھا کہ بھئی ہمارے اس پورے اسکول کا، یعنی ہمارے سارے بچوں کا باپ ہے، ظاہر ہے اس ہوں، ماسٹر سے مراد تو یہ دوسرا والد ہی ہوتا ہے ہمارے روایتی معاشروں کے اندر اور ہمارے اس میں۔ تو وہ جو لائف ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے میرے پوری جسے کہتے ہیں کہ پرورش میں اور میری اٹھان میں بڑا بنیادی کردار تھا، کہ مثلا میں نے گھر کی لائف، ظاہر ہے وہ تو ہم سب کا ایک ہی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جیسا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یا اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو علم اور ادب کی محبت ہے بنیاد طور پر وہیں سے ملی۔ اچھا والد صاحب کا عشق جو ہے وہ 3 چیزوں پر تھا: اردو، اسلام، پاکستان، بالکل ان کے یہ 3 عشق، اور ہمیں پہلے دن سے آنکھ کھولتے ہوئے پتہ لگا اس گھر کے اندر اس کی مہکار، اس کی خوشبو جو ہے، اس کی جسے کہتے ہیں فریگرنس جو ہے کہ ہمیں پائی جاتی تھی، کہ اردو سے محبت، کیونکہ اردو جو ہے وہ شاعر تھے، ادیب تھے، کتابوں کا چلن، پڑھنا لکھنا، پڑھنے لکھنے والے لوگوں کا آنا جانا، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہمیں جو ہے نا کہ جو علم اور ادب کی جو ہے وہ ہمیں وہاں سے ملا۔ جب والدہ کی تربیت کا بنیادی کردار تھا، ہم 4 بہن بھائی ہیں، یعنی 1 بہن اور 3 بھائی،
ہم یہ دیکھا کہ وہ میں ان 17 سالوں کو یاد کرتا ہوں کہ جو میں نے دریائے سندھ کے کنارے پر گزارے۔ بالکل آپ یہ سمجھیے کہ گھر سے نکلوں تو یہ دریا میرے سامنے ہے۔ یہ اونچی جگہ پر ایک پہاڑی کی تھوڑی-سی اس کے اوپر ہم بیٹھتے، اور ایک پل 1928 کا بنا ہوا انگریزوں کا پل تھا، جو 2 قصبوں کو بھی ملاتا تھا، باڑی انڈس اور کالا باغ، اور چھوٹا سا پارٹ تھا دریا کا، اور وہ آج بھی موجود ہے اور اتنا مضبوط ہے اسی طریقے سے۔ اچھا چھوٹے گیج کا ریلوے لائن، یہ تو آپ کی جو نارمل گیج ہے جو اس وقت پوری پاکستان ریلوے کی پورے پاکستان میں ہے، لیکن ماڑی انڈس کے بعد ایک چھوٹی، یعنی اس سے آدھا گیج لائن، وہاں سے جو ہے کہ وہ پھر یہ بنو اور ٹانک تک یہ چھوٹے چھوٹے ڈبے اور انجن والے یہ وہاں سے ماڑی انڈس سے جاتے تھے، اس لیے کہ مین ریلوے لائن جو ہے کہ وہاں سے ختم ہو جاتی تھی۔ وہ بڑا ایک رومانوی سا قصبہ تھا مجھے، یعنی آسمان کو چھونے والے پہاڑ، اور اس کے بعد دریا، پل، اس کی جو ہے کہ کشتیاں، اور دریا کے کنارے ہی ہمارا اسکول، ایک گھر 2 کمروں کا جس میں ہم 4 بہن بھائی والدہ کے ساتھ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت تھا کہ جو دودھ سے جو ملائی اترتی تھی تو ہم چاروں کو نہیں ہوتی تھی، تو ہماری باریاں مقرر تھی کہ یہ 2 بہن بھائی ایک دن ملائی لیں گے، دوسروں کی باری گویا کہ راشن انچارج ہماری اماں اس طرح تھی، زمین پر بیٹھ کر کیروسین آئل کے چولہے، جس کے اوپر وہ پراٹھے، وہ بل والے پراٹھے یہ امی جان جو بناتی تھی، آج بھی جو ہے کہ انسپائر کرتے ہیں، اور پوری وہ اب مجھے سچی بات ہے کہ وہ وقت جو ہے نا ابھی بھی یاد ہوتا ہے، تو گویا دونوں اعتبار سے گھر کا ماحول، بھائی بہنوں کی آپس میں اپنائیت محبت، اور اس کے باہر جو ہے کہ قصبے کا ماحول، اسکول، اور اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز تھی، تو اس نے جو ہے مل جل کر جو ہے کہ ہمیں ایک بتایا کہ بھئی ایک ایک اٹھان، ایک اچھی فیملی کی اٹھان کیا ہوتی ہے، ایک مل کر کام کرنا کیا ہوتا ہے، ادب احترام کیا ہوتا ہے، گھر کے اندر اور گھر سے باہر۔ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ایک فوجی کیمپ تھا، فوجی کیمپ سے مراد یہ ہے کہ جو یعنی افغانستان کے بارڈر پر جو فوجی یونٹیں ہیں، ان کو جو آئل سپلائی ہوتا تو وہ وہاں سے ہوتا تھا، تو گویا کہ ان سے بھی ایک تعلق، اور وہاں پھر شام کو فوجی بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم کھیلتے تھے کرکٹ، باقاعدہ کھیلتے تھے۔ گویا آپ ہی سمجھ لیجیے کہ جو ایک ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور ابھی بھی لوگ پڑھتے ہوں گے کہ گاؤں کیسا ہوتا ہے، گاؤں کے ماحول کیا ہوتا ہے۔ اچھا پھر اسکول کی سرگرمیاں، اور سرگرمی صرف یہ نہیں کہ آپ نے پڑھا لیا، وہ اس کے ساتھ اجتماعی مجھے اسکول کے اسپورٹس آج بھی یاد، مجھے علمی اور ادبی سرگرمی ابھی بھی یاد ہے۔ میرے والد صاحب چونکہ شاعر تھے، تو آپ یہ جان کر حیرت ہوگی کہ لاہور سے شعراء کو بلاتے تھے اور مشاعرہ ہوتا تھا، یعنی میاں اس ماڑی انڈس جیسے چھوٹے سے قصبے کے اندر، تو گویا یہ وہ بچپن کی یادیں ہیں کہ جو آج بھی یاد آنے کے اوپر جو ہے کہ ہمارے جسے کہتے ہیں کہ چہرے پر مسکراہٹ کا عنوان بن جاتی ماشاء اللہ۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ پھر یہ جو خدمت خلق والی بات ہے، آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی، پھر آپ نے گریجویشن کی، اس کے آگے جو آپ کا کریئر بننا شروع ہوا، تو زیادہ تر لوگ تو اپنی ایجوکیشن کے بعد جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے بنانا ہے۔ تو یہ آپ کا ایجوکیشن کے بعد جب آپ کریئر میں انٹر ہوئے، تو وہ کیسی جرنی تھی اور آپ کس طرح اس طرف آئے؟ ٹھیک ہے۔ ایک تو جہاں تک آپ نے سوال کیا نا الخدمت کے، اگر اس کی میں تلاش کروں کہ سیڈز کہاں آئے، یا چلیں جو ہم کام کر رہے ہیں سوشل سروس کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا، لوگوں کی خدمت کا، لوگوں کی محبت کا، مجھے لگتا ہے کہ ڈیٹ بیک بیک ٹو مائی اسکول ڈیز ان بوائے اسکاؤٹنگ۔ میں بالکل اسکول کے دور میں بوائے اسکاؤٹ کا حصہ بن گیا، پتہ نہیں آج کل ہمارے اسکولوں کے اندر اس کی تربیت ہے کہ نہیں ہے، اگرچہ نام کے تک تو میں سنتا ہوں کہ گرلز گائیڈ ہوں، اور بوائے اسکاؤٹ یہ جو ہے، میں آج بھی انسپائر ہوتا ہوں کہ میں پرائمری میں اور پھر میٹرک تک جو ہے کہ میں اسکاؤٹ رہا، اور اسکاؤٹنگ جو ہے کہ بنیادی طور پر ہو چکی ہے پوری عالمی تحریک ہے کہ جس کے اندر نوجوان بچوں اور بچیوں کو جو ہے کہ سیلف ریلائنس، اچھا سروس ٹو ادر پیپل، اور جسے کہتے ہیں مل کر کام کرنے، امداد باہمی کوآپریٹو، لیکن یہ چیز سکھائی جاتی تھی۔ ایک تو میں کہتا ہوں ایک چیز مجھے وہاں سے ملی کہ جس میں یہ ایک تو گھر کا ماحول تربیت وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ایسا کیا ملتا ہے، تو ہمیں شروع سے معلوم ہوا کہ کیسے مل کر کام کرنا، ٹیم ورک کیا ہوتا ہے، اچھا ایک دوسرے کی مدد سے کام کرنا کیسے ہوتا ہے، اچھا سیلف ریلائنس، آپ نے ہم پہاڑوں پر چلے جاتے تھے اسکاؤٹنگ کے اندر، اور خود آپ نے کیسے سروائیو کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ نے کچا سامان لیا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آپ نے جو ہے کہ خود ہی بنانا ہے، چائے بھی بنانی ہے، آپ نے گوشت بھی بنانا ہے، آپ نے روٹی بھی بنانی ہے، یہ ہمیں سکاؤٹنگ میں سکھایا کرتا تھا، جی، گویا ایک تو چیز وہاں سے۔ دوسرا یہ ہوا کہ میں نے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر کے اندر، ہوں، میں میاں والی کے بعد پھر میں چلا گیا ملتان یونیورسٹی کے اندر، اور وہاں ظاہر ہے مجھے چونکہ انگلش کا شوق بھی تھا، تو انگلش لٹریچر کے اندر میں نے ماسٹر کیا، تو ادھر اچھا جب میں نے دیکھا، اچھا جب میں نے ماسٹر کیا تو یہ وہ وقت تھا
کہ جب لیکچرشپ بہت ہائیلی جاب کہلائی جاتی تھی، ظاہر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، کہ 17 گریڈ سے آغاز ہوتا تھا۔ تو جب پبلک سروس کمیشن کی ایڈورٹیز آئی، میں نے کہا چلے میں بھی اپلائی کرتا ہوں، تو میں اپلائی کیا۔ تو اس کے بعد جب آپ حیران ہوں گی کہ لاہور میں ہمارے ٹیسٹ تھے، تو میں ٹیسٹ دینے کے لیے لاہور آیا، میں تو ظاہر میاں والی سے ملتان، اور پھر جب لاہور آیا ٹیسٹ دینے کے لیے تو میں حیران ہوا کہ ایم اے انگلش، اور اس وقت میں ایم اے انگلش تھرڈ ڈویژن بھی وہ کوالیفائی کر سکتا تھا لیکچرشپ کے لیے، تھرڈ ڈویژن بھی، ورنہ کسی اور سبجیکٹ میں تھرڈ ڈویژن نہیں کوالیفائی کر سکتا تھا، یعنی اتنے کم لوگ ہوتے تھے میں انگلش میں ماسٹر کرنے والے۔ تو انگلش میں ماسٹر کرنے والی جو چند پوسٹیں آئی تھی، آپ یو کین سی کہ لیٹس دینا، یو کین سی 100، وہ ہاکی اسٹیڈیم آف پاکستان میں جو ہے کہ وہ ان کا ٹیسٹ ہوا، ریٹن ٹیسٹ، آپ اسے اندازہ لگائیے اتنی بڑی تعداد کے اندر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں تھے کہ جنہوں نے ماسٹر ان انگلش لٹریچر کیا ہوا تھا، لیکن سیٹس ہیں 100، اور 4 ساڑھے 4 ہزار بچے اور بچیاں اس وقت امتحان دینے کے لیے موجود تھے۔ تو ایسا اچھا، اس سے مجھے جو ہے کہ پتہ لگا کہ ہماری یہ جو سوسائٹی کے اندر کیا کرائسس کیا ہے، مسائل کے، جب آپ کو سروائیو کرنا ہے، ظاہر ایک مڈل کلاس فیملی، والدین نے ہمیں پڑھایا ہے، ظاہر یہی ہے کہ ہم یعنی گریجویٹ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے یہ طے کیا کہ نہیں، مجھے جو ہے کچھ اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہاں سے پھر میں ایک طرف تو وہ میں نے بتایا کہ جو سوشل سروس کی بات بتائی، اور دوسری یہ تھا کہ بھئی مجھے اپنا کوئی کام کرنا۔ اچھا، ایجوکیشن کے حوالے سے مجھے بہرحال ایک پیشن تھا، امی ہوں، ٹیچر رہیں، اچھا والد صاحب استاد تھے، میں نے استادوں کو بہت قریب سے دیکھا، سچی بات ہے کہ جب آپ ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھتے، ہم تو وہ نسل ہیں کہ جنہوں نے سرکنڈوں سے کلمیں بنائی ہیں، پتہ نہیں آج کی ہماری نئی نسل کو معلوم ہو کہ نہیں، کہ باقاعدہ ہمارے گھر کے باہر جو ہے کہ وہ سرکنڈے لگے ہوتے تھے، اور اس کو ہم توڑتے تھے، خشک کرتے تھے، اور پھر چھری سے جو ہے کہ ہم اس کو قلم بناتے تھے، اور پھر تختی لکھنا، یعنی میں اس جنریشن کا ایک فرد ہوں کہ جو تختی جس نے لکھی ہے، وہ لکڑی کی جو، وہ اس کے اوپر پھر وہ گاچی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ گاچی سے جو ہے کہ اس کو جو ہے کہ گیلا کرنا، اور پھر اس کو ہوا میں سکھانا، پھر لیڈ پینسل سے اس پر لکیر لگانا، پھر روشنائی کے ساتھ قلم دوا اس کے ساتھ لکھنا جو ہے۔ تو میری لکھائی اگر میں کوئی تھوڑی بہت خوبی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کی وہ بھی ایک وہ چیزیں ہیں کہ ہم پرائمری سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ اب آج کل تو ہم بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے کہ وہ بال پوائنٹ پکڑ لیتا ہے، تو اس پہ یہ کوئی، آپ یہ دیکھیں نا، یہ ہماری ایک تہذیبی حوالے ہیں، یہ ہماری شناخت ہے کہ جو آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس کے اپنے فائدے اپنی جگہ پر ہیں۔ تو یہ ان دونوں تینوں چیزیں مل کر کہا کہ ایک تو مجھے اپنا کام کرنا چاہیے، تو ایجوکیشن مجھے لگا کہ ایک ایسی چیز ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایجوکیشن، صرف ایجوکیشن نہیں بلکہ اس میں جو تربیت کا ایک پہلو ہے کہ گویا آپ جو ہے اپنی آپ کے پاس کوئی اگر یعنی ویلیوز ہیں، ایون آپ کے پاس اگر کوئی پیشن ہے، وہ آپ جو ہے کہ اتار سکتے ہیں اس نئی نسل کے اندر۔ مجھے لگا کہ مجھے پھر اس دائرے میں جانا چاہیے، تو میں نے پھر ایجوکیشن کو اپنا جو ہے کہ جو اگرچہ پیشن تھا، لیکن میں اس کو پروفیشن میں کنورٹ کیا، اور میں نے کہا کہ مجھے پھر اس طرح کے نظام میں آنا چاہیے۔ اور یہ وقت تھا کہ جب پرائیویٹ ایجوکیشن پاپولر ہو رہی تھی، گورنمنٹ کا نظام بتدریج جیسے کہ ڈیٹیوریٹ ہو رہا تھا، تو یوں جو ہے آپ سمجھ لیے کہ یہ میرا پروفیشن کیریئر کا آغاز۔ تو آپ کا سب سے پہلے جو ہے فاؤنڈیشن دار ارقم کی پھر رکھی جی، گئی جی، کہ کس طرح یہ چیزیں جی، آپ کی؟ دائرہ کم مجھ سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی ظاہر میں 98 کے اندر ایجوکیشن سے فارغ ہوا، تو کوئی 90s میں یہ دائرہ کم بن چکا تھا، اور یہ پہلا تجربہ تھا پاکستان کے اندر جس میں یہ کیا گیا کہ بھئی کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہے کہ تعلیم جو ہے کہ وہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ تہذیب اور اقدار اور اخلاق جو ہے کہ یہ ایک مذہبی معاملہ۔ اچھا، یہ جو ڈائکوٹومی آف لائف ہے، ڈوئلٹی آف لائف جو ہے، جس نے اس وقت ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کر دیا ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معروف معنوں میں یہ مذہبی کام ہے، اور یہ جو ہے کہ دنیا داری کے کام ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن و سنت کے اوپر غور کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی کام بھی دنیاوی کام نہیں، دنیا کا ہر کام، وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، از کلید دی در دنیا کشاد، یہ جو ہے کہ آپ دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولنا ہے، یہ زندگی ہے، اٹس لائف، کہ بھئی آپ جو ہے کہ اس صورت میں نکاح بھی جو ہے کہ ایک دینداری کا کام، اس صورت میں جو ہے کہ کاروبار جو ہے، وہ جو حدیث سن ہم پڑھتے ہیں کہ سچا اور ایماندار تاجر جو ہے کہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس حدیث پر ہم غور ہی نہیں کرتے، ایک تاجر کو کہا گیا، تاجر تو بارٹر کرتا ہے نا، آپ سے پیسے لیتا ہے اور آپ کو سودا دیتا ہے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یا ہم نوٹوں پر پڑھ لیتے ہیں کہ حصول رزق حلال عین عبادت۔ تو یہ جو ہم نے یہ دیکھا کہ معاشرے میں ایک بڑی خرابی ایک یہ ہو گئی ہے
کہ ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ معروف معنوں میں کام ہے۔ اچھا آپ اگر آپ دنیا داری کا کام کر رہے ہیں تو یہ دنیا داری نہیں، یہ دونوں چیزیں تو اس لحاظ سے تو یہ دار ارقم جو ہے آپ کو یعنی معلوم ہوگا یقیناً کہ دار ارقم جو ہے کہ وہ جگہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دور کے اندر قرآن مجید کی تعلیم اور تدریس کا بندوبست کیا تھا۔ یہ ایک ان کے ایک دوست، ان کے ایک ساتھی کا مکان تھا۔ تو یہاں ہم نے انسپریشن یہاں سے بھی گویا ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے کہ وہ تمام نالج جو ہے کہ اس کی بیس ہے، اس کی فاؤنڈیشن۔ اور کوئی بھی نہ یعنی بالکل اگر آپ نماز کے لیے آپ قبلہ رخ ہوتے ہیں تو آپ کی تعلیم کا بھی ایک قبلہ ہے، آپ کی تہذیب کا بھی ایک قبلہ ہے، آپ کی حتیٰ کہ تفریح کا بھی ایک قبلہ ہے، اور وہ قبلہ وہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ اللہ یعنی آپ نے بالکل اگر آپ نے انجوائے بھی کرنا ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے نا۔ اس لحاظ سے ہم نے کہا کہ بھی ایسا نظام تعلیم ہم اسکولنگ سے شروع کریں، اور اسکولنگ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے ماہرین اس پر متفق ہیں کہ بچے نے جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ 8 سال کی عمر تک بن چکا بالکل 8 سال کی، یعنی اس کے بعد اس کی باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کی میموری بڑھ جاتی ہے، اس کے یعنی جو کہ اس کے موٹر نروز جو ہے کہ مضبوط ہو جاتی ہیں، لیکن لائف کے متعلق اس کا نقطہ نظر طے ہو جاتا ہے 8 سال تک۔ اس کا مطلب یہ کہ دا ویری ویری امپورٹنٹ ڈیز آر دا ارلی 8 ایئرس، کہ اس 8 سال میں آپ کے اساتذہ کون، آپ کا نصاب کیا ہے، آپ کا انوائرمنٹ کیا ہے، آپ کے پیئرز جو آپ کے ہم جولی ہیں، آپ کی سہیلیاں اور آپ کے دوست کیا ہیں، ہمیں جو ہے کہ نفسیات اور جو ہے کہ ماہرین تعلیم یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز۔ مجھے یہ لگا کہ یہ جو میرا سارا ارلی لائف کا براٹ اپ تھا، والدین کا اسکول کا ماحول تھا، اس نے مجھے اس پر بالکل یکسو کر لیا کہ مجھے، اور پھر ہم نے یہ دائرہ شروع کیا کہ جس میں پرائمری ایجوکیشن، اور ہم نے یہ اسکول شروع کیا گریڈ 2 تک۔ ہم نے کہا فل اسکول نہیں ہوگا، ہم نے کہا بالکل ارلی ایج یعنی پری پرائمری سے شروع کریں گے، جس کو آپ پلے گروپ کہتے ہیں یا مونٹیسری کہتے ہیں، یہاں سے شروع کریں، اور اس کے بعد جو ہے کہ ہم اس کو 2 تک شروع کرتے تھے، آگے ہم وہ چلتے جاتے تھے تاکہ ان بچوں پر ہم محنت کریں۔ تو یہ ایک نظام تعلیم تھا جس میں قرآن کی تعلیم بھی تھی، اچھا اچھا ماحول تھا، اساتذہ جو ہے وہ کمپیٹیبل تھے، کمپیٹنٹ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ویژن کے حامل بھی تھے، تو یہ یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہ مراد تو نہیں ہو سکتا کہ سارا دن نماز پڑھتا نماز ہے۔ پڑھتا رہے یا دعا پڑھتا رہے یا تسبیح کرتا رہے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ جو بھی چیز آپ کریں، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، اگر آپ اللہ کی خاطر وہ چیز کر رہے ہیں تو وہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ ایون آپ کا نکاح کرنا بھی عبادت، جیسے آپ کہہ رہے تھے، تو وہ دنیا کا ہر کام عبادت ہو سکتا ہے اگر آپ کا قبلہ صحیح ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایجوکیشن دار ارکم جیسی ایجوکیشن کی ملک میں بہت ضرورت ہے، کہ جہاں پہ شروع سے ہی بچوں کو ایک اٹس ناٹ دس اور دیٹ، اٹس آل ون، وہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، آپ نے دار ارکم کی سٹوری سنائی، مگر بہت ساری یہاں پہ اور چیزیں ہیں، جیسے اسوا پبلیکیشنز ہے، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مختصراً اگر آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتا دیں کہ یہ کیا ہے، ان کا کیا مقصد ہے، آپ کی ان کے ساتھ کیسے ایسوسیشن ہوئی، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ جو ماشاءاللہ اتنی بڑی لسٹ ہے جو چیزیں آپ نے کی ہیں، ان کا ان کا کیا پس منظر ہے، کیا ان کا مقصد ہے؟ 98 میں جیسے ہی ہم نے دائر الکم سے میں وابستہ ہوا تو ظاہر ہے آپ سمجھیں کہ ایک نئے عملی لائف کا آغاز کرنے والوں کے لیے ظاہر ہے اس کو ایک برینڈ بٹر بھی چاہیے ہوتا ہے، ہوں، تو ظاہر ہے ہمارے اس میں کے ساتھ ساتھ اس پیشن کو ہم نے کمزور نہیں ہونے دیا، اور غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ جو 1995 میں شروع ہوا تھا، اور وہ اس طرح سفر کا شروع ہوا تھا کیونکہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ بڑی تعداد کے اندر دیہاتوں سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ بڑھتی جا رہی ہے، کہا ہی جا رہا ہے کہ 2050 کے اندر ہماری آبادی شہر و دیہاتوں کی، اس وقت تو 63% جو ہے لوگ جو ہے کہ دیہاتوں میں ہیں، اور 27% آلموسٹ پلس مائنس میں ہو سکتا ہے کچھ فرق، تو یہ شہروں کے اندر ہے، اربن اینڈ رورل پاپولیشن کی بات کروں، لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کیوں بڑھ رہی ہے آبادی؟ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ دیہاتوں میں یا ان علاقوں میں وہ سہولیت نہیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ بھی آپ بڑے شہر میں آئیں، یا آپ کو کوئی علاج کرنا ہے تو اچھا ڈاکٹر آپ کو جو ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ نہیں ملتا، تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ نہیں ملتا، تو ہم نے یہ سوچا کہ چلیں وائی ناٹ ایجوکیشن کے تک ہم یہ کوشش کرتے ہیں، لوگ جہاں موجود ہے وہاں اچھی تعلیم، ہم نے یہ کہیں کہ ہم آپ کو اچھا عمرہ تو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو جو ہے کوئی مہنگی کتابیں تو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو لیکن اچھی تعلیم اور اچھا استاد دے سکتے ہیں،
تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ بنیادی طور پر جو ہے کہ اس تصور کا ہی ہوا، وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو ہے کہ ہم نے پہیے کو الٹا گھمایا، کہ لوگ جو صحیح۔ ہے کہ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آتے ہیں، ہم نے ہوں، کیا کیا، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے کہا آپ وہیں رہیں، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو، تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا کام تھا کہ اچھا ہم ایکسپیکٹ کے ساتھ بھی گئے، کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں کی ٹیک کیئر، بلکہ ہم نے کہا کہ وی مس یو، جو ایکسپرٹ تھے نا، ہم نے کہا ہم آپ کو مس کرتے ہیں، آپ اپنے اپنے علاقوں میں نہیں ہیں، لیکن ہم نے کہا گیو یور بیٹر الٹرنیٹو ٹو یور ہوم لینڈ، آپ ان علاقوں کو دے، تو یوں غزالی ٹرسٹ کا ہم نے آغاز کیا ان دیہاتوں میں کہ جو جہاں گورنمنٹ کا سیکٹر بہت کمزور ہو چکا تھا، وہاں ہم چھوٹے چھوٹے اسکول بنائے، سسٹینیبل، کوالٹی آف ایجوکیشن، انفراسٹرکچر کو بڑا نہ ہو لیکن اچھی تعلیم، یعنی اس وقت بھی آج لاہور میں غزالی ٹرسٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن شہر لاہور میں کوئی اسکول نہیں ہے، اسکول سارے کہاں کہاں ہیں؟ مظفر گڑھ کے اندر، کہاں ہیں؟ شنکیاری اور مانسیرا کے اندر، کہاں موجود ہیں؟ نارووال کے اندر، کدھر موجود ہیں؟ زیارت اور پشین کے اندر، کہاں موجود ہیں؟ جو ہے کہ کند کوٹ اور کشمور کے اندر، تو غزالی نے یہ کام کیا، یہ تو غزالی، اچھا ظاہر بات ہے آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ طلبا کی تربیت ہے، اساتذہ کی تربیت بھی آتی ہے، پھر بکس، کہ آپ جو کتابیں ہیں کیا وہ کمپیٹیبل ہیں، یعنی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے پر اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں، وہ اس میں والدین ہیں، اساتذہ ہیں، کتاب ہے، میڈیا ہے، پیئر گروپ، جو اس کے ہم جو، یعنی یہ دیز آر دا 5 تھنگس کہ جو ایک بچے کی تربیت، اس کی جو ہے کہ گروتھ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم نے پھر نصاب سازی کا کام شروع کیا، تو وہ جو آپ نے ایک مجھ سے پوچھا تھا، جو ہم نے اسوا پبلیکیشن ہے تو بچوں کے لیے ایسی کتابیں بنا، جو 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 ان کی لائف اور جو ان کی جسے کہتے ہیں کہ نیشنل، جسے کہتے ہیں کہ ماڈل جو ہے اس سے کمپیٹیبل ہو، ظاہر ہے ہم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کا کوئی عجیب و غریب ماڈل ہے، پوری دنیا میں پرائیویٹائزیشن بھی اسٹینڈرڈ ہے کہ گورنمنٹ ویجیلنٹ ہے، بھئی یہ پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فرد اپنی مرضی کی چیز بنا رہا ہے، یعنی وہاں جو ہے کہ جو آپ کے ریگولیٹری ادارے ہیں وہ بہت کانشیس ہیں اور بہت سختی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مونوپلی تو نہیں ہو رہی، اس کے اندر کوئی ایکسپلائٹیشن تو نہیں ہو رہی۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ایک تیسری دنیا کے مملکت کے طور پر کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو چیز جا رہی ہے، وہ چاہے ریلوے ہو، وہ چاہے آپ کی جو ہے کہ ایئر لائن انڈسٹری ہو، وہ چاہے آپ کی ایجوکیشن ہو، اور وہ چاہے آپ کا اور بھی کوئی انڈسٹری ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ جو ٹیچرس ٹریننگ کے ماڈلز ہیں، کریکلم ڈیولپمنٹ کی ماڈل ہے، تو یوں ہم نے آہستہ آہستہ یہ کام کیے، تو اس وقت الحمدللہ غزالی ٹرسٹ پاکستان کا ون آف دا ریپیوٹیبل ادارہ، اور اس کو جو ہے کہ تمغہ امتیاز ملا ہے ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو پچھلے سال صدر پاکستان نے دیا ہے اس خدمت کے لیے کہ آپ نے دیہاتوں میں کام کیا۔ آفاق کی میں نے بات کی کہ آفاق اس وقت جو ہے کہ تعلیمی نصاب بنا رہا ہے اور تمام بورڈز کے لیے بنا رہا ہے، یہ ہماری سروس، یہ چونکہ ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہے، ادارہ میں اس کے آنریری طور پر میں اس کا چیئرمین رہا ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ پری کے سے لے کر گریڈ 7 تک جو ہے وہ تمام بورڈز کے لیے اس کی کیپیسٹی ہے، اور الحمدللہ اس کیپیسٹی کو جو ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پروونشل گورنمنٹ نے جو ہے کہ اس کو اکنالج کیا ہے، اور ہمیں جہاں جہاں انپٹ دے رہے ہیں، مثلا ہم پرائیویٹ ادارہ ہیں یا ہم این جی او ہیں، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ بس ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی بنا لیں اور ہم صرف اپنی اپنی واہ واہ کر لیں۔ دیکھیے، اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں لیکن آپ کا معاشرہ نیچے جا رہا ہے، آپ کا پبلک سیکٹر تباہ ہو رہا ہے، آپ کی جو ہے کہ اوور آل جو ہے کہ آپ کے گرو نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ میری ناکامی ہے، مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ الخدمت کے لیے واہ واہ ہو رہی ہے، یا آپ صرف اس پر مطمئن نہ ہو کہ مائی امپیکٹ میٹر جو ہے لوگ اس کو بہت ایکنالج کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا جس معاشرے کا میں اور آپ باسی ہیں، کیا وہ بھی گرو کر رہا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو جو ہے کہ اگر ان کو اپ اسکیل کر سکتے ہیں، اپلفٹ کر سکتے ہیں، ان کو بہتر کر سکتے ہیں، تو یہ جو جتنے انیشیٹو آپ مجھ سے پوچھے، اس میں دار ارقم ہے، اس میں اسوا ہے، اس کے اندر آفاق ہے، اس کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن ہے، یہ اس لیے کہ یہ اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کام یعنی تنہائی میں نہیں ہو سکتا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک ون ون سچویشن بنائیں کہ جو ادارے ہیں ان کو بھی ہم اپلفٹ کر سکیں، ورنہ کیا ہوگا کہ میری تعریف ہو جائے کہ وقاص صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میرا پبلک، میں جس اسکول سسٹم سے پڑھ کے نکلا ہوں، سب تو مجھے وہ اس نے دیا ہے نا، میں کسی پرائیویٹ اسکول سے نہیں نکلا، میں تو بالکل ایک زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والا طالب علم تھا، ہم نے انگریزی، میں نے انگلش کی ہے، لیکن کمل چیمہ صاحبہ میں نے ABC 6ٹھی جماعت میں پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ نظام تعلیم اچھا ہو تو آپ 6ٹھی جماعت میں انگریزی شروع کر کے بھی ایم اے کر سکتے ہیں، اور یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے کہ ہوں، بی بلیک شپ اور جو ہے کہ کیا کیا پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں لگا کہ بھئی ہمیں
اب اس معاشرے کی جو ہے اپلفٹ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، تو یہ سارے انیشیٹو وہ ہیں جس میں ہم نے کام ماشاءاللہ، آپ نے 4-5 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ کیا۔ تو کس ٹاپک پہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں اور کیسے ٹائم نکالتے ہیں آپ اتنا سارا؟ دیکھیں، یہ میری ہابی ہے، یعنی میری جو 3 بنیادی ہابیز ہیں ان میں ایک تو ٹریولنگ ہے، سیاحت، ایک ہے بک ریڈنگ جس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنا تعلیم، ایجوکیشن، یعنی یہ میری ہابیز ہیں۔ اور وہ میں نے مختار مسعود صاحب میرے پسندیدہ رائٹر ہیں، ان کا ایک جملہ میں ہمیشہ یاد بھی رکھتا ہوں اور دہراتا بھی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں فرض منصبی اور خواہش قلبی کی سرحدیں مل جائیں، وہ مقام شکر ہے۔ کہ جہاں آپ کا پیشن اور آپ کو پروفیشن ایک ہو جائے، تو یہ مقام شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں جتنے بھی کام ملے وہ سارے وہ تھے کہ جس سے میرا دل جڑا ہوا تھا۔ وہ والد صاحب استاد تھے اردو کے، شاعر تھے، یعنی میاں والی کے وہ ان ابتدائی شعراء میں سے تھے جنہوں نے وہاں بہت ساری ادبی تنظیموں کی داغ بیل ڈالی، یعنی انہوں نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی۔ تو اس سے ایک مجھے انسپریشن ملی۔ ہمارے گھر میں مجھے یاد ہے کہ چھٹیوں کے اندر ہم ابو کے ساتھ بیٹھ کر کتابوں کی جلدیں بناتے تھے، کتابوں کی جلدیں گھر میں، یہ جلدیں یعنی یعنی جو چھٹیاں ہوتی تھی، مجھے یاد ہے کہ والد صاحب مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے، تو اس وقت تو یہ کمپیوٹر نہیں تھا، اس وقت خطاط ہوتے تھے جس کو ہم کاتب کہتے ہیں۔ مجھے وہ وقت وہ مجھے گھنٹوں یاد ہیں کہ جب میں اور والد صاحب یہ خطاط جو اپنے گھٹنے کے اوپر بٹر پیپر وہ رکھ کر اور جو ہے کہ وہ اپنے نب والے جو ہے کہ پین کے ساتھ جو ہے کہ وہ کتابوں کی یعنی کہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ کتابیں چھپتی تھی۔ مجھے وہ بھی یاد ہے والد صاحب کو جو سال بعد کوئی انکریمنٹ ملتا تھا یا پروموشن ملتا تھا تو اس سے وہ اپنی کتاب شائع کرتے تھے۔ تو یہ وہ یعنی ہم نے کیا میرے گھر کے ہمارے بیٹھک کے اندر شورا کی بیٹھک ہوتی تھی، بڑے شاعر جن کے آج بڑے نام ہیں، اجمل نیازی مرحوم جو فوت ہو گئے، اسی طریقے سے یعنی اور کئی نام ایسے، فاروق روکڑی، میاں والی کی شعری روایت بہت شاندار ہے، بہت شاندار ہے، بہت بڑے بڑے شعراء جو ہے کہ میاں والی نے دیے، تو وہ ہماری بیٹھک میں ہوتے تھے اور ہفتہ وار ادبی نشست ہوتی تھی، تو مجھے اردو کی آپ سمجھیے کہ نو ہاؤ وہاں سے آئی۔ اچھا پڑھنے کا ہمارے گھر میں احمد عظیم قاسمی کے رسالے بھی تھے، منٹو کے افسانے بھی موجود تھے، سیاسی رسائل بھی آتے تھے، اور والد صاحب کی ذاتی لائبریری ہزاروں کتابوں پر مشتمل ذاتی لائبریری موجود تھی۔ یہ ایک یوں سمجھے کہ یہ لیگیسی مجھے ابو سے ملی، اور پھر اس کے بعد میں یعنی جب میں طالب علم دور کے اندر مجھے لکھنے کا شوق ہو گیا، یعنی آپ کو یقین جانے کہ میری ابھی تک میں ڈائری لکھتا ہوں، اور میرے پاس اس وقت جو ہے کہ 40 ڈائریاں موجود ہیں ہر سال، یعنی میری شعوری زندگی کے بعد کی ڈائری ابھی بھی محفوظ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میرے پاس 19 جو ہے کہ 81 کی ڈائری بھی موجود ہے، آج سے اب اس کو گزرے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال پرانی یعنی 45 سال پرانی ڈائری بھی موجود ہے جو میں نے نوٹس لیے ہوئے ہیں۔ اس میں روزنامچہ نہیں لکھتا کہ میں صبح اٹھا میں نے کیا کیا، اس دن میں کوئی اگر کوئی بڑی بات ہے، کوئی واقعہ ہے جس نے انسپائر کیا ہے، کوئی یاد رکھنے کی چیز ہے، تو یہ لکھنے کی عادت مجھے تھی۔ تو پھر ابو کی وجہ سے پھر میں نے ابو کی کچھ چیزیں مرتب کی، آغاز تو یہاں سے ہوا کہ والد صاحب شاعر تھے۔ جب والد صاحب نا وہ مقصدی شاعری کے قائل تھے، وہ کہتے تھے یہ جو لب و رخسار کی شاعری ہے نا، اگرچہ وہ بہت اچھے غزل کے شاعر تھے، لیکن ان کی پہلی 8 کتابیں ساری کی ساری قومی اور ملی شاعری، نظر وطن، میر کارواں، خوشبو حسین کی، کربلا کے پھول، دستور حیات، اردو ہے جس کا نام، یہ والد صاحب کی شاعری کی کتابیں۔ انہوں نے جتنی کتابیں شائع کی ہیں ملی اور قومی شاعری کے اوپر، میں نے بالآخر ضد کی، میں نے کہا ابو جی آپ تو یعنی غزل کے شاعر بھی ہیں، آپ نظم کے شاعر بھی ہیں، تو پھر میرے اس پر جب میں نے ان کا بالکل گھراؤ کر لیا، پھر انہوں نے کہا اچھا یار تم یہ لو میری ڈائریاں لو، پھر میں نے والد صاحب کی شاعری کو کمپائل کیا، میں نے پھر 1 کتاب، 2 کتاب، 3 کتاب، ان کے انتقال کے بعد بھی پھر میں نے 2 کتابیں شائع کی ابو کی شاعری کی۔ الحمدللہ یہ مجھے سعادت حاصل ہے، تو آغاز تو یہاں سے ہوا۔ پھر والد صاحب میری انسپریشن تھے، اور میری اس کے اندر بہت بڑا کردار ان کا ہے۔ میں نے پھر ان کی زندگی پہ کچھ مضامین خود بھی لکھے اور کچھ ان کے دوستوں سے لکھوائے، وہ میں نے مرتب کیے شیرازہ حیات کے نام سے، شیراز حیات ہے۔ پھر کووڈ میں جب پوری زندگی اسٹک ہو گئی، تو میں نے ایک کام کیا کہ جو دنیا میں جو بڑے 4-5 ہمارے مسلم اسکالرس تھے، ان سے میں نے زوم لیکچرز کروائے۔ ان میں عبد الملک مجاہد صاحب ہیں جو ہوتے ہیں شکاگو کے اندر، اس میں ڈاکٹر زاہد بخاری ہیں جو ہوتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، اس میں احمد جاوید صاحب ہیں جو بہت بڑے ماہر اقبالیات ہیں، صوفی ہیں، عالم ہیں، لاہور میں ہی ہوتے ہیں وہ ہیں، اس میں اعجاز شفیع گیلانی ہیں گیلپ پاکستان کے ہیڈ، ان کے زوم لیکچر کرائے۔ اچھا وہ مجھے اتنے اچھے لگے، ظاہر زندگی رکی ہوئی تھی، بہت سلو ہو گئی تھی، تو میں نے ان ساری چیزوں کو لکھا، میں نے لکھا، پھر وہ میں نے کتاب شائع کی۔
اور ابھی میری کتاب 25 کے قریب شخصیات کے خاکوں پر مشتمل ہے، اس میں علمی، اس میں ادبی، اس میں میرے ذاتی دوست بھی شامل ہیں، کچھ زندہ بھی ہیں الحمدللہ، اور زیادہ ان میں سے لوگ انتقال کر گئے ہیں، امی اور ابو کے خاکے بھی ہیں، تو وہ میری کتاب ہے، اس کا نام ہے وہ لوگ، یہ میری ابھی جولائی میں شائع ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیں اتنا کچھ آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، تھوڑا-سا اپنے دن کے بارے میں بتائیں؟ کب اٹھتے ہیں؟ کیا آپ کی روٹین ہوتی ہے؟ اب کیسے مجھے یہ مجھے سارا مجھے ٹائم نہیں معلوم، آپ نے کبھی کینچی سائیکل چلتی ہوئی دیکھی ہے کہ ایک کینچی کینچی سائیکل ہوتی ہے؟ ٹھیک، ہوں، کبھی کیا مجھے یہ سوال مجھ سے کوئی کرتا ہے نا جی آپ یہ کام کیسے کر لیتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ جب مجھے نئی نئی سائیکل ملی، وہیں یہ بات اسی کالا باغ مرڈی انڈس کی ہے، تو ظاہر ہے اس وقت تو تصور نہیں تھا کہ بچوں کی سائیکل، ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر تو بچوں، اور پھر میاں والی جیسے ضلع کے اندر تو سائیکل تو ایک ہی ہوتی تھی جو اسٹینڈرڈ سائیکل ہے، جو رستم و سہراب، اگر آپ نے نام سنا ہو ہے، یا ایگل بھی ایک سائیکل ہوتی تھی۔ جب وہ سائیکل ہوئی تو جب شروع میں سائیکل چلاتے تھے تو ظاہر ہے آدمی جب گدی پر بیٹھتا تھا، پتہ نہیں آپ نے مرزا جی کی سائیکل والی جو پطرس بخاری کا ایک مضمون ہے، تو وہ جب ہم سائیکل پہ بیٹھتے تو ہمارے پیر پیڈل تک پہنچتے نہیں تھے، تو پھر اس میں ہم کیا کرتے تھے، ہم جو ہے کہ یہ اپنا کندھا جو ہے کہ وہ سائیکل کے جو ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ لگاتے تھے اور بیچ میں سے ایک پیر نکالتے تھے، ایک پیڈل اس طرف، اور اس کو ہم کہتے تھے کینچی سائیکل۔ اچھا، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ ہم یہ سائیکل ہاتھ جوڑ کے بھی چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی صلاحیت دی ہے، غیر معمولی صلاحیت۔ اور یہ تو دیکھیں نا، یہ ابھی ابھی تک تو ہمارے پاس، ابھی وہ ہماری بیٹی نے جو ماہنور چیمہ نے جو اعزاز جیتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا آئی کیو لیول آئنسٹائن سے بھی زیادہ ہے، اس وقت تو فارمولا نہیں تھا لیکن آج کل کہا جا رہا ہے کہ اس نے 24 A+ اس نے لیے ہیں، 34 34 جی، لیے اس نے اپنے، کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان، یہ ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے وقت کو کیسے استعمال۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی، میں حیران ہو گیا۔ دیکھیے ٹائم مینجمنٹ یہ تو آج کا موضوع ہے، اس کے اوپر کورسز ہیں، اس کے اوپر کتابیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا سیشنز ہیں، لوگ یعنی 1 1 لاکھ روپے دے کر 50 50 ہزار روپے دے کر چند گھنٹے کا سیشن لیتے ہیں، ہاؤ ٹو مینج ہز ہر ٹائم۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ایک ساتھی تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ پیچھے انبیاء پر جو کتابیں آئی تھیں ان میں کیا باتیں تھیں؟ وہ ایک لمبی حدیث ہے لیکن میں اس پر آتا ہوں، مین اس پر آتا ہوں۔ آپ نے ایک اور باتیں بتائی، آپ نے کہا جو پچھلے صحیفے نازل ہوئے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ ہر عقل مند آدمی جب تک کہ اس کے ہوش و حواس سلامت ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو منظم کرے، اور یہ بات بتا رہے کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے میں یہ بات، اور پھر آپ نے 4 باتیں گنوائی کہ اس کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کی فکر کرے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور کرے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے لا لگائے، اس کی عبادت کرے، اور اس طرح کی انہوں گویا میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا ہے، بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں یہ کم سکھایا جاتا ہے، اور یہ ہماری ابتدائی تربیت کا حصہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی لائف کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ اسکولنگ کس چیز کا نام ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکولنگ جو ہے کہ آپ کی ڈگریز کا نام، اچھا مہنگی کتابوں کا نام ہے، اچھا بڑے مروب کرنے والے اسکولوں کے ناموں کا نام ہے۔ اسکولنگ نام ہے کہ ہاؤ ٹو لیو یور لائف، آپ زندگی کو کیسے گزاریں۔ تو یہ جو یعنی میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان یعنی یہ کام کر سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ کتنا اس کو اپنے اوپر یہ کنٹرول ہے، اس کو ماحول کیسا ملتا ہے، اس کو اساتذہ کیسے ملتے ہیں، اچھا پھر جب اس کے پاس شعور آ جاتا ہے تو کیا وہ کچھ کام کر سکتا ہے؟ یہ میں کہتا ہوں ایون اینی آرڈینری پرسن، جس کو اگرچہ کوئی بندہ بھی آرڈنری نہیں ہوتا، جو لفظ لے مین ہے نا، یہ کوئی بندہ لے مین نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یا اس کو شعور نہیں ہوتا، معرفت نہیں ہوتی، یا اس کو ایسا ماحول نہیں ملتا جس سے پتہ لگ سکے کہ ہر بندے کے اندر ایک ادیب موجود، ہر فرد کے اندر ایک فنکار موجود، ہر یعنی شخص کے اندر جو ہے نا کہ ایک خاص کے ووکلسٹ موجود، ہر فرد کے اندر ایک مینیجر موجود ہے۔ یہ دیکھیں نا، تو یہی وہ چیز ہے کہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو کاش ہماری سکولنگ یہ فوکس کرے، اور وہ جو ہے نا کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ مچھلی اور ہاتھی اور بندر سب سے بھی ایک ہی کام لے رہے ہیں۔ وہ جو ایک ہم نے سنا نا کہ ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس درخت پہ چڑھ کے دکھاؤ، مچھلی سے بھی کہا جا رہا ہے، ہاتھی سے بھی کہا جی، جا رہا جی، ہے، بندر سے بھی کہا جا رہا ہے، اور جو ہے کہ شیر سے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو ہماری ایجوکیشن تو کیا ہے، یعنی دیکھیں کہ یہ تو ایجوکیشن تو بالکل ایک انڈیویجول چیز ہے کہ ہر فرد کے اس کے مطابق، مغرب نے یہ کیا، مغرب میں یہ دیکھا کہ بچہ کیا چاہتا ہے آپ اس کو پڑھائیے، اس کے بعد وہ اپنے شوق کے مطابق، ذوق کے مطابق ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس پر آ جائیں کہ بھئی یہ چیز ہے کہ جو جس نے مجھے موقع فراہم کیا
مجھے بالکل اپنے اسکول اور کالج دور میں مجھے ایسے دوست ملے، مجھے ایسی آرگنائزیشن مل گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس نے مجھے گروم کیا، جس نے مجھے جسے کہتے ہیں کہ اپ اسکیل کیا۔ اچھا مجھے ایسے دوست مل گئے کہ دیکھیں میں آپ سے کہوں گا کہ میں وہ فرد تھا میٹرک تک جو ہے کہ جو باقاعدہ فلمیں دیکھ کر ان کی باقاعدہ ایک فہرست بناتا۔ اچھا میرے ایک دوست جو ہے کہ چلے گئے سعودی عرب، اور آپ کو پتا ہے کہ جو سعودی عرب چلا جاتا تو ان دنوں میں جو آتا تو سب سے اہم چیز ہوتی تھی ٹیپ ریکارڈر، آپ کو یاد ہے کہ سب سے اہم چیز یا کیمرہ ہوتا تھا یا ٹیپ ریکارڈر، کہ کیا لے کے آئیں، کہ کیمرہ لے کر آئے یا ٹیپ ریکارڈر لے کر آئے ہیں، تو وہ ٹیپ ریکارڈر سے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ اب جو ہے کہ ہم کیسٹیں لے کر آتے ہیں، انڈیا کے گانے، پاکستان کے گانے، اچھا پھر اس وقت وی سی آر کا دور تو ایسا بھول تھا، وی سی آر کا کرائے پر ملتا تھا، اور ایک رات کے لیے تین چار فلمیں جو ہے، اور فلمیں بھی کیا، ظاہر ہے اخلاق کی تباہی وہ باقی چیزیں چھوڑیں، لیکن یہ وہ چیز تھی کہ جس نے، لیکن جب مجھے دوست ملے، بیشتر یاد ہے کہ انہوں نے پھر میں دیکھیں کتابیں، میں بچپن میں شوقین تھا ٹارزن کی کتابیں پڑھنے کی، عمر و عیار کی کتابیں، جب میں نے وہاں سے شروع کیا، آپ دیکھیے نا میرا آغاز کہاں سے ہوا، عمر و عیار بالکل ایک بافوق الفطرت، اچھا ٹارزن کی کتابیں، دین جو ہے کہ میں کس پر آیا، میں آیا اشتیاق حسین ایک ناولسٹ تھے ملتان کے، ان کی ایک سیریز ہوتی تھی انسپیکٹر جمشید، اور ان کے تین بچے ہوتے تھے، وہ بہت ہی حب الوطنی پر مبنی ہوتی تھی، ملک کی اس میں تھا اور کچھ کرنے کے لیے وہاں، وہاں سے میں آیا نسیم اجاز، اقبال، مولانا مودودی، تو یہ میری جسے کہتے ہیں کہ جس نے یہ سارا کا سارا موقع فراہم کیا کہ میں یہ ٹوٹا پھوٹا کام کرنے کے قابل ہو سکتا۔ پھر یہ بتائیں، آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کا دن کیسا گزرتا ہے؟ کب اٹھتے ہیں؟ کب میرا کھاتے دیکھیے ابھی تک سیر خیزی ہے، اگرچہ اس سے یعنی اب میں ففٹیز میں آ چکا ہوں، اب ذرا تھوڑا سا فرق تو پڑ گیا، اور ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ڈائبیٹکس بھی ہوں، اور میرے تین چار اسٹنٹ بھی پڑ چکے ہیں، چار پانچ پانچ اسٹنٹ ہیں میرے پڑ چکے ہیں انجیو پلاسٹی کے نتیجے میں، لیکن یہ کہ ابھی بھی آج میں اپنا ناشتہ خود بنا کر آیا، ڈو یو بلیو، میں نے خود ناشتہ بنایا، مجھے پتا ہے کہ میری اہلیہ جو ہے ان کو تین دفعہ اٹھنا پڑتا ہے، سب سے پہلے میری سب سے چھوٹی بیٹی جو اسکول جاتی ہے، پھر میری دو بیٹی ہیں، میری تین بیٹی ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ تیار کرنا ہوتا ہے، تو میں پھر یہ نہیں کہ وہ تو چاہتی ہیں کہ میں ان کو اٹھاؤں، لیکن میں انجوائے کرتا ہوں، تو میں ہفتے میں 2 دن اپنا ناشتہ خود بناتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنی روٹین اپنے ٹائم پر شروع کرنی ہوتی ہے، ذرا اب یہ مجبوری ضرور ہو گئی کہ مجھے نماز سے فجر کے بعد سونا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر میں نہ سوں تو میرے وہ 6 7 گھنٹے پورے نہیں ہوتے، جو ایک ایوریج وہ سلیپ ٹائم چاہیے، آپ کو بیڈ ٹائم چاہیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مکمل کر لوں، لیکن میرا روٹین یہی ہے کہ میرا 8 بجے میرا دن شروع ہو جاتا ہے، نہیں اس کے بعد تیار ہو کر میں اپنے ٹائم پر آفس میں جو بھی آفس ہے، چاہے خدمت ہو چاہے میرا دائرۃ العلوم کا آفس ہو، دین پھر اچھا میں آرگنائز کرنے کا عادی ہوں، مثلا میرے پاس 15 دن کا شیڈول ہوتا ہے، میں اس وقت میری جیب میں یا میرے موبائل پر پورے 15 دن کا شیڈول ہے، مجھے اگلے 15 دن جو ہے کہ میں نے کیا کام کرنے ہیں وہ اسکیجول ہو چکے ہیں، مجھے اگر اسلام آباد جانا ہے، مجھے فیصلہ آباد جانا ہے، وہ بھی اچھا مجھے کیا کام کرنے ہیں، میں نے کیٹیگرائز کیے ہوئے اپنے کام، یہ الخدمت کے کام ہے، یہ میری پرسنل گرومنگ کے کام ہے، یہ میں نے کتاب پڑھنی ہے، مثلا ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب میرے زیر مطالعہ ہے، مثلا یہ نفسیات ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے، لیکن آپ یہ طے کر اپنے آپ سرانے رکھ دیتے ہیں، یہ کتاب میں نے پڑھنی ہے، تو میں رات کو ایک کتاب نکال کر اپنی جو ہے سائڈ اس پہ رکھ کے ہوں، تو گویا تھوڑا سا میں اپنے آپ کو آرگنائز اس طریقے سے بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھے ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہوتی ہے، مثلا میرا ایک کام نہیں ہے کہ میں صبح 8 9 بجے دفتر آ گیا اور شام کو 4 بجے میں گھر چلا گیا، یا میں نے کچھ شام کو واک کر لی، نہیں، اصل میں یہ کہ مجھے اب یعنی کئی طرح کے کام ایک ہی دن میں کرنے ہوتے ہیں، تو پھر آج کل اس وجہ سے تو گویا میں نے پھر اپنے دن کو تقسیم کیا ہوا ہے، ٹائمنگ کو کون سے کام کب کرنے، اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے توفیق دی ہے، یہ جو پورا وقت میں نے آپ کو ماضی بتایا، اس نے مجھے ایک ملٹی ٹاسکنگ کی وہ کر دی ہے، اچھا اب موبائل پر تھوڑا سا میں ہینڈز آن ہو گیا ہوں، تو میں جتنی تحریریں اگر لکھنے والی ہوتی ہیں تو میں اس پہ لکھتا ہوں، ابتدائی طور پر مجھے جو خیال آتا ہے کہ مجھے اس پر لکھنا ہے، اپنا بلاگ لکھنا ہے، تو وہ میں عام طور موبائل پر لکھ لیتا ہوں، یہ ہے کتاب پڑھنے کا زیادہ موقع مجھے سفر میں ملتا ہے، یا عام طور پہ میرے لیکچرز ہوتے ہیں، عام طور پہ میرا ہر سمجھے کہ ہفتے میں 2 3 لیکچر مجھے مختلف موضوعات پر دینے ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی دینے ہیں، باقی جگہوں پر بھی دینے ہیں، الخدمت کے اندر بھی مختلف ہیں، تو دو اب میرے پڑھنے کے دو ذرائع ہیں، ایک تو ہے کہ جب مجھے کسی لیکچر کی تیاری کرنی ہے، اور دوسرا میں انجوائے کرتا ہوں سفر کو، سفر میں کتاب ہر وقت میرے پاس میرے بیگ کے اندر ہوتی ہے، تو گویا یہ میری مصروفیت ہوتی ہے، اچھا نمازوں کا پابند ہو، اللہ تعالیٰ والدین کی مغفرت کرے کہ انہوں نے شروع سے پابند کر دیا، اچھا دیکھیے جو آدمی نماز کا پابند ہے نا، وہ کبھی بھی ڈس آرگنائز نہیں ہو سکتا، کہ یہ ایک خوبصورتی، اچھا جو ٹائم پر اٹھنے کا عادی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے پہلے حصے میں برکت رکھی، آج کی دنیا یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا انرجی لیول 2 بجے سے پہلے ہوتا ہے،
آج کی دنیا یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے جتنے ذہنی کام کرنے ہیں وہ آپ صبح کے ٹائم، اور جتنے آپ کو فزیکل کام کرنے وہ آپ لیٹ آورز میں کریں، دوپہر کے بعد کریں۔ یہ وہی چیز موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مذہب کی ہم بات شروع میں کر رہے تھے نا، مذہب کو ہم نے رکھ دیا کچھ عبادات، وہ بہت اہم ہے، ہونی چاہیے، لیکن وہ آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ہے۔ اصل تو چیز ہے کہ یہاں یہ زندگی کے اندر ہم ان چیزوں کو لے کر آئیں، تو مجھے لگتا ہے کہ نمازوں کی پابندی سے اور باجماعت نمازوں کی پابندی سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں اپنی چیزوں کو ان سے جوڑ، کہ کون سی چیزیں مجھے جو ہے کہ عشاء کے بعد کرنی ہے، کون سی چیزیں مجھے جو ہے کہ ظہر کے بعد کرنی ہے، عصر کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، وہ آٹومیٹیکلی جو ہے حتیٰ کہ میں ٹریولنگ بھی اسی انداز میں کر رہا ہوں، تو گویا خود بخود آپ کو یہ آرگنائز کر دیتی ہے یہ والی چیزیں، تو یہ ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ جب آپ اپنا ڈے آرگنائز کرنا شروع کر دیں نمازوں کے ارد-گرد، تو وہ دن آرگنائز کرنا ایک تو بہت آسان ہو جاتا ہے، دوسرا آپ کی نماز رہتی نہیں ہے۔ جو نماز پڑھنے کے پابند ہو جائیں وہ ڈس آرگنائزڈ ہو ہی نہیں نہیں سکتے، سر، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہتے ہیں کہ ہر سکسیسفل آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کے جو سکسیس ہے اس کے پیچھے کن خواتین کی کنٹریبیوشن ہے؟ کس طرح کی کنٹریبیوشن ہے؟ کتنا کریڈٹ آپ دیں گے انہیں؟ دیکھیے سر کہ میری زندگی میں تو خواتین کا جو امپیکٹ ہے نا 2 ہی ہیں زیادہ، یہ ویسے تو ادھر بہت سارے آپ انٹریکشن آپ کو ہوتا ہے، ایک والدہ اور ایک اہلیہ۔ میرا یہ خیال ہے کہ بھئی میچ لیس، یعنی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی زندگی میں یا کبھی-کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو نا ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم ایلیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے، اس لیے کہ ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ماں ہے، ماں نے ناشتہ بنانا ہی ہے، ماں نے آپ کو پالنا ہی ہے، ماں نے آپ کی کنگھی کرنی ہے، ماں نے آپ کی میری اہلیہ آج بھی جو ہے کہ میری 5ویں کلاس کی بیٹی کو منہ سے نوالا کھلا رہی ہوتی ہے، میں ڈانٹتا ہوں، بھئی یہ تو ہینڈی کیپ کر رہی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس نے کھانا نہیں کھانا، وہ چونکہ جنک فوڈ کی عادی ہو چکی ہے، مجھے اس کو جو ہے کہ جینوئن جو ہے کہ مجھے اس کو ڈائٹ دینی ہے، مجھے اندازہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات یہ کہ ایک تو رول آف مدر جو ہے نا، میں نے جو انشاءاللہ میں آپ کو بھی وہ دوں گا آرٹیکل جو میں نے والدہ پر لکھا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ امی جان کا جو ہے کہ ایک بہت بڑا کردار جو ہے کہ وہ ہے، جو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ نکھر کے سامنے آ رہا ہو، یعنی جب ہمارے پاس ہوتا ہے نا تو وہ اصل بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ انسان ہے ہی ایسا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میں نے ایک مضمون ہماری کتاب میں ہوتا تھا کہ 3 days to see، ایک ہیلن کیلر نامی خاتون تھی جو پیدائشی نابینا تھی، اس نے ایک مضمون لکھا کہ دیکھنے کے 3 دن، اور اس میں اس نے یہ لکھا کہ وہ پیدائشی نابینا تھی، اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ صرف 3 دن دیکھنے کے لیے دے دے، اس کے بعد میری بینائی لے لے، میں ساری زندگی شکوہ نہیں کروں گی، ان 3 دنوں میں جو چیز دیکھوں گی نا اسی کے سہارے میں اپنی پوری زندگی گزار لوں، اور اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا سینگ پیپل سی لٹل ہے، کہ جو آنکھیں رکھنے والے بھی ہیں وہ بھی بہت تھوڑا دیکھتے ہیں۔ اچھا پھر نعمت کا مسئلہ کہ نعمت جب چلی جاتی ہے نا تو پھر قدر اس کی اس وقت، جوانی چلی جاتی ہے پھر قدر آتی ہے، جب آپ کے پاس یعنی پیار کرنے والے آپ سے بچھڑ جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں وہی ہے نا، نعمت میں جب فاصلہ آتا ہے پھر آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی، تو ایک تو ماں کا کردار، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا مضبوط کرنے کی ضرورت، اپنی نئی نسل کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، یعنی جو زندہ والدین ہیں ان کی قدر کرنے کی وہ ہے، میں جب مجھے موقع ملتا ہے لیکچرز دینے کا، اساتذہ کے ساتھ بیٹھنے کا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گھر جا کر جو ہے کہ پھر ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟ آپ نے اپنی ماں کا بوسہ کب لیا؟ آپ تو ہمیں شرم آتی ہے اس بات کو کہ ماں کا بوسہ، آپ نے باپ کی ٹانگیں کب دبائی؟ اب تو یہ بڑی یہ ٹیبو سے لگتا ہے، باپ باپ مجھے یاد ہے کہ ابو جو ہے کہ ہمیں زبردستی کہتے تھے، اور وہ لیٹے ہوتے تھے ہم ان کے پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے جب ہم بچے ہوتے تھے، نہیں وہ مجھے آج بھی مطلب ایک ایک وہ جو انسپریشن مجھے ملتی ہے، ایک تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو خواتین بات کی جاتی ہے ماں کا کردار ہے، جو یعنی بظاہر لگتا ہے کہ عام سی چیزیں ہر ماں کر رہی ہوتی ہے، یہ کون سی خاص بات ہے، لیکن صحیح بات ہے، غیر معمولی چیز ہوتی ہے، اور جتنا جتنا آپ غور کرتے ہیں اور جب آپ اس کی زندگی میں اترتے جاتے ہیں، وہ ان پڑھ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، یعنی وہ اس طرح کی آج کی جو ہے شاید ورکنگ وومن بھی نہ ہو، وہ آج کی جو ہے کہ کوئی اس طرح کے معاشرے کے اندر جو ہے کہ وہ آئیکن بھی نہ ہو، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جگہ پر ہے۔ دوسری چیز میں کہتا ہوں کہ اہلیہ، یا میں کہتا ہوں کاؤنٹر پارٹ، یعنی آپ کی اس کی صورت میں جو کہ ایون جو ہے کہ شوہر جو ہے، یعنی اہلیہ کا اس لحاظ سے میں کہتا ہوں اپنی زندگی میں جو آپ نے چونکہ عورت کی بات کی ہے، کہ میں سمجھتا ہوں
کہ یعنی میرے مذہب میں بھی میری اہلیہ کا کردار، دنیا تو چھوڑیے نا، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا داری کے اندر بھی چل چلیے ایک وہ جو ایک دوسرے کا ساتھ ہے اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، میرا مذہب ہی نہیں مکمل ہوتا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہماری روایتی ہاؤس وائف جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو ہماری بہت بڑا کام کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی ورکنگ وومن نہیں ہے جو گھر کا جو کام کرتی ہے، میرا روزہ نہیں ہو سکتا، میری نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ میری اہلیہ کی مدد شامل، مجھ سے پہلے اٹھتی ہے وہ میرے روزے کے لیے، اور جو ہے کہ مجھے جو ہے کہ میں تو مصلی پر عبادت کر رہا ہوتا ہوں، اور وہ جو ہے کہ دن بھر کے برتن جو ہے کہ وہ صاف کر رہی ہوتی ہے، میرا روزہ قبول نہیں ہوگا اگر میں اس کے لیے دعا نہ کروں، بلکہ میرا روزہ اس کا مرہون منت ہے۔ میں تو اپنے مذہب کی بات بھی کروں، اور کجا یہ کہ دنیا تو ظاہر بات ہے کہ یعنی مجھے یعنی یہاں تک آنے میں جو ہے کہ ایک میں کہتا ہوں کہ خاتون کا غیر معمولی کردار ہے، اور مرد جو ہے بہت زیادتی کرے گا، اور وہ جو ہے کہ بہت کم فہم ہوگا، نادان ہوگا کہ وہ اس کو ایکنالج نہ کرے، اپنی بیوی کے سامنے بھی اور پبلک کے اندر بھی۔ اس لیے یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے ہمارے ایک روایتی معاشروں کے اندر کہ جہاں مردوں کی بالادستی ہوتی ہے، ہم شرماتے ہیں بیوی کی تعریف کریں، اس کے سامنے تعریف کریں یا دوسروں کے سامنے تعریف کریں، لیکن نہیں، میرا خیال ہے یہ اس لیے کہ وہ محسن ہے کہ ہمارا خاندان جو ہے آج بھی، اور یہ دیکھ لیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان قائم اسی بنیاد پر، ہم نے وہ مائیں دیکھی ہیں اور وہ بیویاں دیکھی ہیں کہ جو سیلف لیس ہیں، یعنی میری والدہ جو ہے، یعنی جو لاہور کی پلی بڑی تھی، آپ تصور کریں گی کہ 1960 کی دہائی کے اندر وہ شادی ہو کر میاں والی چلی جائے۔ لوگ تو شادیاں نہیں کرتے آج، فیصل آباد، لاہور کی بچی جو ہے وہ فیصل آباد جانا پسند نہیں کرتی کہ جی مجھے جو شادی میری یہیں ہونی چاہیے، میں چھوٹے شہر میں جاؤں گی۔ اور میری ماں جو ہے کہ جو یہاں پڑھی بڑی ہے، اور یہاں جو پاشے مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی، جو گمٹی بازار اور انارکلی اور بانو بازار جو ہے کہ جو شاپنگ کرتی تھی، اور وہ شادی ہو کر جو ہے کہ وہ ایک استاد سے شادی ہو کر وہ میاں والی چلے گی، اس معاشرے میں جہاں ٹوپی برقع ہوتے تھے، جہاں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی عورت کا چہرہ کوئی دیکھ لے، تصور نہیں تھا، یہ صورت ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ کردار ہے، ماں کا کردار، بیوی کا کردار، کہ جس کے بغیر ایک مرد کی زندگی جو ہے کہ اور ایک آدمی کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک فیور اگر کریں اور کیمرہ کی طرف دیکھ کے جو ہمارے سننے والے ہیں، ان کو آپ کوئی جو پیغام دینا چاہتے ہیں یا آج آپ کی ساری باتیں سنی، ان کو آپ کوئی نصیحت کے 2 شبد بولنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ ہمارے سننے والوں کو کچھ نصیحت کرتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو تو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو نصیحت کروں، اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، اور بہت سارے ایسی ہی شخصیات ہیں کہ جن سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، جو سورس آف انسپریشن ہوتے ہیں، لیکن جو میں نے اپنے اساتذہ سے یا اپنی زندگی سے جو سیکھا ہے، وہ یہ کہ دیکھیے معاشرے میں اور زندگی میں بہت سے اپ اینڈ ڈاؤن ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، آپ مایوس ہوتے ہیں، آپ پیسمزم کی طرف جاتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ان سب حالات کے اندر آپ اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ وہ جو ہمارے شاعر ہیں، بہت ہی خوبصورت احمد فراز صاحب نے کہا ہے نا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ آپ جو ہے کہ حالات حاضرہ کے اوپر جتنی بڑی تنقید کر دیں اور جتنا برا بھلا کہہ دیں معاشرے کو، حالات کی ناسازگاری کا نوحہ پڑھ لیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنے حصے کی شمع جلائیے۔ میرے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے ڈو یور بٹ، کہ جو آپ کر سکتے ہو کیجیے۔ پھر ایک اور استاد تھے پنجاب یونیورسٹی کے اندر، وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنے طلبا کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ سائل نہیں روکنا، فائل نہیں روکنا۔ کیا مطلب ہے کہ آپ اگر کسی کے درد کا درما بن سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، ڈو، اور فائل نہیں روکنا، یار کسی کے راستے میں روڑے نہ، کوئی کام سموتھ طریقے سے ہونے دیجیے، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو آپ بڑے بھلے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج پاکستان کا معاشرہ، ہمارا ملک جن مسائل سے دوچار ہے، بہت ساری اسٹرینتھ کے باوجود، بہت قوت ہے اس معاشرے کے اندر، یہ سچی بات ہے کہ اس سب کے باوجود ہم بہت پریشان ہیں۔ حالات حاضرہ، معاشی صورتحال، امن و امان کی صورتحال، حکومتوں کی گورننس کے معاملات ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس میں ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ کہ آئیے ہم اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کریں۔ جہاں امپیکٹ میٹر کوئی کام کر سکتا ہے وہ کرے، جہاں خدمت کر سکتا ہے، اب ذاتی طور پر یہ دین تو کہتا ہے کہ آپ کے چہرے پر آپ کے مخاطب کے لیے مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔
وہ یہ کہتا ہے کہ راستے سے آپ اگر پتھر بھی ہٹا دیں تو یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے۔ اور میں آخری بات یہ کہوں گا، اگر یہ آخری بات ہے، یہ بہت خوبصورت حدیث میں نے کہیں پڑھی ہے، تو میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آئے گی اس حالت میں کہ ایک آدمی زمین میں پودا لگا رہا ہوگا، کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زندگی ختم، یعنی اب اس کے بعد کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ پودا لگا، یعنی اسے پتہ ہے کہ اس پودے نے بارآور نہیں ہونا، اس لیے کہ کائنات ختم ہوگی، دنیا ختم ہو رہی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ وہ جو تعمیری کام کر رہا ہے، جو کنسٹرکٹیو کام کر رہا ہے، جو مثبت کام کر رہا ہے، اس کو جو ہے اس وجہ سے کہ مجھے اس کا فائدہ ملنا یا نہیں ملنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کو اس وقت بھی کہا گیا کہ اس پودے کو زمین میں لگا دے۔ تو آئیے ہم مل جل کر یہی کام کریں کہ میں نون ہوں یا ان نون ہوں، میں کوئی ادارہ چلا رہا ہوں یا میں ذاتی کیپیسٹی کے اندر موجود ہوں، مجھے فالو کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں یا میں تنہا ہوں، مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ یہی انبیاء کی زندگی ہے اور یہی انسانی زندگی کا سبق ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر انسان اپنے دل کی دنیا کے اندر بھی جو ہے کہ زندہ رہتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی وہ کامیاب ہونے کی توقع کر سکتا اتنی خوبصورت بات کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں بڑی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ آپ جیسی شخصیات سے بیٹھ کے ان سے اتنے دیر گفتگو کر کے اور ان کی باتیں سن کے ان کی زندگی کے بارے میں جان کے بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ بہت خوش قسمتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور آپ نے ہمیں اتنی پیاری باتیں بھی بتائیں اور اپنی زندگی میں ہمیں لے کے گئے، اور ہمیں انشاءاللہ اور ہمارے دیکھنے والوں کو وہاں سے انشاءاللہ ضرور، کہتے ہیں نا پیرلز آف وزڈم، وہ انشاءاللہ ضرور پیرلز آف وزڈم ہمیں ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، ہیومنس with purpose signing off.